अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग मेरे हैं चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर नावल कैसा लगा। तो आज की एपिसोड काफ़ी लेट हो चुका है तो मैं आपको बता दूँ, जो वॉइस ओवर सुनते हैं इंशाल्लाह कल भी एपिसोड आएगी, चाहे छोटी ही आए लेकिन कल भी एपिसोड आपको ज़रूर मिलेगी। और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बाकी किरदारों को भी पढ़ा करें। और अगर हूर का पास चलेगा तो हूर का पास बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हूर अरहाम से इतना डरती क्यों है, क्योंकि उसका पास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डीप। क्या कहूँ, अगर मैं आप लोगों को पहले सब कुछ बता दूँगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन तो फिर इंशाल्लाह ताला कल भी एपिसोड देने की भरपूर कोशिश करूँगी, बल्कि दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप बेफ़िक्र रहें। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। गार्ड्स मुस्तैदी से तैयार खड़े थे। फरिश्ते का वलीमा था। तमाम घर वाले और ख़ानदान के कुछ अजीज़ों कार अपने साथ ही निकलना था। हैदर खान ने बहुत बड़े पैमाने पर वलीमे का फंक्शन अरेंज कर रखा था। राम हूर को लिए गार्ड्स के हमरा थोड़ी देर पहले निकल गया था। इस वक्त जनान खाने में मौजूद अमीना खानम, पलवशा, उनके भाई की बेटी और चंद अजीज़ कार भी मौजूद थे। सरान जनान खाने में मौजूद अब्रिश का इंतज़ार कर रहा था, जो अभी तक कमरे से नीचे नहीं आई थी। अब्रिश कभी तक नीचे ना आना मीना खानम का पारा हाई कर रहा था। उन्होंने अपने पास बैठी पलविशा पर गहरी नज़र डाली, जो गोल्डन कलर के लिबास में दमक रही थी। पिटानी थी तो सुर्ख सफ़ेद रंगत होना लाजमी था, मगर सुर्ख सफ़ेद रंगत पर तीखे नकोश उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। कम उम्र थी इसलिए जवानी का जोबन अरूज पर था। सबसे बढ़कर बहुत ही फर्माबरदार और सलीके वाली थी। फरिश्ते की शादी पर रहने आई थी। मीना खानम का हर काम अपने सर पर लिया था। इनको दवाई देने से लेकर रात को उनके पाँव दबाना सब पलवशा हंसते मुस्कुराते करती थी। बीए पास थी, काफ़ी सुलझी थी, बिना चेहरे पर कोई शक्ल लाए वो इनका हर काम कर रही थी। वो समझती थी वो ज़रान ख़ानज़ादा की वजह से उनका इतना ख्याल रखती है, मगर उनके लिए बहुत ज़्यादा तकवीद का बायस थी कि पलवशा उनके बेटे की मोहब्बत में ये सब कर रही है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी ज़रान की ज़िंदगी में जो लड़की आए वो ज़रान को सुकून पहुँचाए। बाकी सासों की तरह उन्हें अपनी खिदमत करवाने का शौक़ नहीं था। वो सिर्फ ज़रान की खुशी, ज़रान का सुकून चाहती थी। अब्रिश ने उन्हें काफ़ी मायूस किया था। जब उनका बेटा ही खुश ना था, उन्हें अब्रिश कहाँ से अच्छी लगती। पलवशा की आंखों में ज़रान के लिए अनगिनत जज्बात देखती अमीना खानम को अब अपने फ़ैसले की हमाकत का एहसास हो रहा था। उनके भाई भाभी कितनी मरतबा पलवशा और ज़रान के निकाह या मंगनी का कह चुके थे। अगर वो उनकी बात मान लेती तो शायद अब्रिश की तरफ ज़रान कभी ना बढ़ता। उन्होंने गहरी सांस लेकर पलवशा को देखा, जो नम निगाहों से ज़रान को देख रही थी। ज़रान की सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी पलवशा के उसान ख़ता कर रही थी। ज़रान ख़ानज़ादा पर अपनी नज़रें जमाए वो सबके दरमियान बैठी भूल गई थी कि उसकी आंखों से उमड़ते जज्बे पूरी तरह यहाँ हो रहे थे। पलवशा ने ठंडी सांस भरते अपनी नम आंखें दुपट्टे के कॉर्नर से रगड़ी। वो जब से यहाँ आई थी ज़रान ने उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था। उसके कितने ही काम कर रही थी। उसके लिए चाय कॉफ़ी वही वक्तन फ़वक्तन मर्दाने में पहुँचा रही थी। उसके कल्फ लगे सूट उसने रात रात पर बैठ कर प्रेस किए थे। ज़रान को हल्की सी शिकन भी कपड़ों पर गवारा ना थी। भारी इस्त्री उसके कपड़ों पर करते उसकी कलाइयों में दर्द होना शुरू हो गया था। रात जब तक वो जनान खाने में बैठा था, उसके बिना कहे वो इसके लिए काफ़ी बना कर ले आई थी, जो उसने शुक्रिया के साथ उससे ले ली थी, मगर उसे बिना पिए ही बाहर चला गया था। जिसके बाद वो काफ़ी देर तक रोती रही थी, बल्कि सारी रात ही रोती रही थी। बचपन से उसे पसंद करती थी। उसकी शादी करने के बाद भी उसे दिल से निकालने को तैयार ही ना थी। वो निकलता ही ना था दिल से। पलवशा ने ज़रान को देखते गहरी सांस भरती। अगर ये इंसान उसका मुकद्दर होता तो जहाँ जहाँ पाँव रखता वो अपना दिल रखती। अब्रिश उसे बहुत नाशुक्री औरत लगी थी, जो ज़रान ख़ानज़ादा की कदर ही न जान पाई थी। पलवशा ने आँख भरते ज़रान को देखकर नज़रें झुकाईं। ज़रान ने अपनी रिस्ट वॉच पर बंदी घड़ी पर नज़रें दौड़ाई, सीढ़ियों पर निगाह डाली। अब उसके चेहरे पर गुस्सा और संजीदगी की गहरी रमक छाई थी।
اس نے درخشا کے ہاتھ پیغام پہنچایا تھا، وہ نیچے جلدی سے آئی۔ اس کی ایسی کون سی تیاری تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی؟ درخشا سے کہلوایا تھا کہ اسے اس کی طرف سے سختی سے منع کرے کہ زیادہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سمپل سا کوئی کامدار ڈریس پہن کر، ہلکی سی جیولری پہن کر نیچے آ جائے۔ اس دن سے اتنا تیار دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے لے کر وہ ویسے بھی بہت پوزیسو تھا، وہ اپنے حسن کی نمائش عورتوں کے سامنے بھی کرے، یہ زران کو کہاں گوارا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اپنی چھاتی دکھائی دی۔ سی گرین کلر کی ویلویٹ کی لانگ سٹائلش سی پیروں تک چھوٹی میکسی میں ملبوس تھی، آنکھوں پر گرین اسموکی میک اپ کیے ہوئے تھی، ہونٹوں پر پنک شائننگ لپ گلوز لگایا ہوا تھا۔ گرین نیٹ کا بیڈز کا دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا جس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ نیٹ کے باریک دوپٹے سے اس کے سنہری بال صاف دکھ رہے تھے۔ انٹیکس کی گولڈ کی ہیوی جیولری پہنی تھی جو ضرورت سے زیادہ ہی پہن رکھی تھی، بھاری چوکر گردن کی زینت بنا تھا۔ ناف تک آتی خوبصورت انٹیکس گولڈ کی مالا پہن رکھی تھی جس میں گرین اور میرون زرکون لگا ہوا تھا۔ بلیک چادر جو باہر جاتے اوڑھنی تھی اس نے طے کی ہوئی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ زران اسے دیکھتا جبڑے بھیج گیا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اتنا تیار ہو کر آئی تھی اور ضرورت سے زیادہ تیار ہو کر آئی تھی۔ یہ بھی سمجھتا تھا یہ سب جان بوجھ کر کرتی تھی، یہ اتنی تیاری بھی صرف اس کے لیے کر رکھی تھی۔ زران کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری، یہ سوچ ہی کافی روح پرور تھی، وہ اس کے لیے تیار ہوئی ہے، صرف اس پر اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کے لیے۔ اپنی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سامنے کھڑے زران کو دیکھ چکی تھی مگر اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ زران اس کی بے نیازی والی ادا پر اسے غصے سے گھور کر رہ گیا تھا۔ کمرے میں اسے شارٹ نائٹیز پہننے سے فرصت نہ تھی اور باہر بھی وہ اپنے حسن کی بھرپور نمائش کرتے آئی تھی، مگر اس کی ادا پر دل گھائل بھی ہوا تھا۔ جس طرح وہ ایک سیڑھی نزاکت سے اتری تھی، چہرے پر اپنی خوبصورتی کا غرور بھی تھا جسے زران دیکھتا ہونٹوں پر 2 انگلیں رکھے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے کو پنز لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اس لیے وہ بار بار سر سے ڈھلک رہا تھا۔ ابرش اپنے دوپٹے کو سنبھالتے سیڑھیاں اتر رہی تھی، لانگ میکسی قدموں کے نیچے آئی تھی۔ ابرش بری طرح لڑکھڑائی، اس سے پہلے وہ گرتی زران ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا تھا۔ کتنی سیڑھیاں وہ کٹھے پھلانگ گیا تھا، اپنی بے وقوف پلس حسینہ کو اپنی مضبوط باہوں میں مضبوطی سے تھاما۔ زران ابرش کو دیکھتے مبہوت سے ہوا تھا، دور سے جتنی حسین لگ رہی تھی نزدیک سے اس سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ابرش نے غصے سے زران کے ہاتھ چھٹکے اسے اور مضبوطی سے تھام کیا۔ ابرش کی آنکھوں میں غصے کی جگہ شرم و خفت کی سرخی نے لی تھی۔ سامنے ہی زنان خانے کے لاؤنج میں چند مہمان خواتین کے ساتھ امینہ خانم اور رزینہ خانم بھی پرجمان تھی۔ امینہ خانم کے چہرے پر ناگواری کا تاثر صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، جسے ابرش نے بھی دور سے ہی محسوس کر لیا تھا۔ زران چھوڑو مجھے، ابرش نے گلابی پڑتے کہا۔ زران اسے کمر سے تھامے ہپاٹائز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش کے بولنے پر زران ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ منع کیا تھا اتنا تیار ہو کر نیچے مت آنا، کیوں اتنا تیار ہوئی ہو؟ زران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نظریں ابرش کی خوبصورت نکوش پر جمی تھی۔ میرا دل کیا اتنا تیار ہونے کا، اس لیے تیار ہوئی، ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں شدید خفگی کی جھلک تھی، بلکہ شدید غصہ بھی تھا۔ ابرش کے سر سے دوپٹہ پھر سے پھسلا تھا، سنہری بال شفاف وارث سے ٹکرائے تھے۔ زران کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ زران نے نرمی سے اس کے گال سے اس کی زلفیں ہٹائیں تو ابرش نے پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ زران اس کے چہرے کے برہم تاثرات کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اس کی کلائی پکڑے اوپر کی جانب بڑھا۔ زران کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ ابرش اس کے سانس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبے انداز میں بولی۔ زران بنا کوئی جواب دیے اسے لیے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زران دروازہ بند کرتے ابرش کو کلائی سے پکڑے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ زران مجھے یہاں کیوں لائے؟ ابرش نے اپنی کلائی غصے سے چھڑائی تھی۔ بال باندھو اور دوپٹہ اچھی طرح سیٹ کرو، اتنی لانگ ڈریس پہنا ہے تم نے، اسے سنبھالو گی یا پھر اپنے دوپٹے کو ایسے ہی گرتی پڑتی رہو گی؟ اس لیے اپنا دوپٹہ پن سے اٹیچ کرو۔ زران نے ابرش کو دیکھتے سنجیدگی سے حکم دیا۔ آئی کانٹ بلیو دس، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہو مگر سوچ وہی جاگیردانہ اور روایتی ہے۔ عورت کو 1000 پردے میں رکھنا ہے، خود کے لیے کوئی اصول کچھ معنی نہیں رکھتا، مگر حویلی کے مردوں کو شاید سب کچھ یہ زیب دیتا ہے، پھر چاہے وہ آدھی رات کو غیر عورتوں سے گفتگو ہی کرنا کیوں نہ ہو۔
ابرش نے غصے سے ایک لفظ چھپایا تھا۔ زران اس کی فضول بےمعنی باتوں پر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی شدید سرخی کی حدت اسے حیران کر رہی تھی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو ابرش تانبے کی مانند سرخ پڑ رہی تھی۔ آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ زران ابرش کے قریب ہوا تھا۔ ابرش پیچھے کو ہوتی الماری کے ساتھ جا لگی۔ مجھے نہیں پتا، یہ تمہیں خود پتا ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ابرش نے ایک لفظ چھپایا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے گو رہی تھی۔ مجھے واقعی میں نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو۔ ابرش سیدھی طرح کہو جو بھی کہنا ہے، زران نے تحمل سے پوچھا۔ تم آدھی رات کو کہاں تھی؟ ابرش نے شعلہ اگلتی آنکھوں سے زران کو دیکھتے دانت پیسے تھے۔ میں آدھی رات کو لاؤنج میں تھا اور کہاں تھا؟ زران نے ابرش کی بات پر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے آئی برو جھکایا تھا۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا ابرش کیا کہہ رہی اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں کیوں پھوٹ رہی ہیں۔ تم جہاں بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے تم؟ زران کے انجان بننے پر ابرش کا تن من سلکا تھا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کو دھکیلتی ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ باہر آتے ہی ابرش نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوتے اپنے جھمکا اتارتے ہوئے ڈریسنگ مرر پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ وہ کل رات سے بڑبڑ چل رہی تھی اور زران کل رات کے بعد آج کمرے میں آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ زران کو آگ لگا دے، کل رات سے وہ اس آگ میں چل رہی تھی۔ زران نے کمرے میں آتے ابرش کو دیکھا جو بے دردی سے اپنی جیولری نوچ نوچ کر دھارتے ڈریسنگ مرر پر غصے سے مار رہی تھی۔ اسے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ ڈریسنگ روم میں کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا یہ فضول سا ایٹیٹیوڈ زران کے دماغ کی بھڑکتی رگیں گرم کر رہا تھا۔ یہ کیا جاہلانہ پن ہے ابرش؟ نیچے سب انتظار کر رہے ہو، تم جیولری اتار رہی ہو۔ زران نے ابرش کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی، اپنی تمام جیولری اتار چکی تھی۔ اب گلے میں صرف ناف تک مالا ہار پہن رکھا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی تمہارے ساتھ، ابرش بلند آواز میں چیخی۔ ابرش اپنی آواز آہستہ رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زران نے انگل شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وان کیا۔ تم سے برا ہے بھی کوئی نہیں مسٹر خانزادہ، ساری پابندیاں میرے لیے ہیں، تم کچھ بھی کرو تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ابرش نے ابھی بھی چیختے ہوئے کہا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ مجھے بھی پتہ چلے، جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ زران نے اسے بازو سے جکڑے خود کے قریب کیا۔ اس کی کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ ابرش نے غصے سے اسے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا۔ زران لمب بھیجے اس کے تیش و اشتعال سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم کل رات کہاں تھے؟ ابرش نے زران کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ایک ہی سوال پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ میں ڈیرے پر تھا، زران نے لب بھیجے کہا۔ ابرش کا تفتیشی انداز مشکل سے ہی برداشت کر رہا تھا۔ وہ اچھا کسی بیوقوف بنا رہے ہو، ابرش استہزائیہ مسکرائی۔ اچھا میں ڈیرے پر نہیں تھا تو پھر میں کہاں تھا؟ تم بہت عقل مند ہو، تم ہی بتا دو مجھے، زران نے ابرش کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ تم کل رات لاؤنج میں تھے، ابرش نے سینے پر ہاتھ باندھتے زران کو شرر بار نگاہوں سے گھورا۔ لاؤنج میں تھا تو؟ زران نے ابرش کے انداز دیکھتے حیران ہوتے آبرو جھکائی۔ او تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تم کل رات اپنی کزن پلوشا سے باتیں کر رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی کافی پی جا رہی تھی۔ میں اس کمرے سے باہر دوپٹے کے بغیر نہیں جا سکتی۔ جب تک تم مجھے ٹینٹ نہ اڑا لو تمہیں چین نہیں آتا، میری ذرا سی تیاری برداشت نہیں ہوتی، ابرش نے خود کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ مجھے اتنا تیار ہو کر عورتوں کے درمیان رہنا تھا، پھر بھی تمہیں یہ سب پسند نہیں ہے، مگر اپنے آدھی رات کو اپنی کزن کے ساتھ ہاتھوں کی کافی پینا، اس کے ساتھ تنہا لاؤنج میں پایا جانا تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیٹس گریٹ مسٹر خانزادہ۔ ابرش اب کی باہر استہزائیہ ہنسی تھی۔ تمہیں میری کزن کے ساتھ کافی پینا ناپسند آیا ہے، یا پھر میں تمہیں اس کمرے سے باہر بے پردہ بے حیا بن کر نہیں جانے دیتا؟ زران نے اس کی جلن زدہ چہرے کو دیکھتے محظوظ ہوتے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے صرف یہ بات پسند نہیں ہے یہاں پاکستان میں بلکہ دنیا کی ہر جگہ پر جو چیز مرد کے لیے جائز ہے عورت کے لیے ناجائز کیوں ہوتی ہے؟
اگر ایسے میں کسی کے ساتھ آدھی رات کو کافی پیتی تو تم یقیناً مجھے گولی سے مار دیتے۔ ابریش نے طنزیہ کہا، اپنی بات کی تصحیح کر لو، ایک گولی نہیں بلکہ کئی گولیاں میں تمہارے سینے میں اتار دیتا۔ زران نے اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کیا تھا۔ تم پلوشا کے ساتھ رات کیا کر رہے تھے؟ ابریش نے بھیگے لہجے میں روحان سے ہوتے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا کر رہا تھا؟ زران نے نرمی سے اس کی گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرا۔ اس کا تفتیشی انداز برا لگا تھا، اس کا چیخنا چلانا غصے میں مبتلا کر گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر شدید قسم کی جلن دیکھتا وہ نرم پڑ گیا تھا۔ یہ جلن تڑپ اس کی محبت ہی تو تھی، اس کا محبت کرنے کا ہر انداز گوارا تھا، پھر چاہے وہ اسے قتل کیوں نہ کر ڈالے۔ تمہارا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے نا؟ ابریش کی بات پر زران نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ابریش بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو، پلوشا میرے ماموں کی بیٹی ہے، زران نے اس بار سختی سے کہا۔ اس کی غلط فہمی دور کرنا لازم تھا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے وہ تمہاری بہنوں جیسی ہے، مگر تم نے نہیں کہا۔ جانتے ہو تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تمہاری مورے بھی یہی چاہتی ہیں۔ ابریش کی آواز شدت سے بھیگ اٹھی۔ ابریش مورے ایسا چاہتی ہے مگر میں ایسا نہیں چاہتا، زران نے اس کا تڑپنا محسوس کرتے نرمی سے کہا۔ جھوٹ، سب جھوٹ مسٹر خان زادہ، جھوٹ۔ تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو، ساری زندگی مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھو اور دوسری شادی کرو گے، تم اپنی ضرورت پوری کرو گے، اپنی راتیں رنگین کرو گے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ، اور مجھے اس حویلی میں قید کرو گے۔ تم خان ایسے ہی ہوتے ہو، سنگ دل اور ظالم، وحشی، اجڑ گوار۔ امریکہ سے پڑھ لکھ کر آنے سے بھی کچھ نہیں بدلا۔ تمہاری اور اس حویلی کے مردوں کی مینٹلٹی ایک جاہل انسان سے بھی بدتر ہے۔ سکھ اور جاہل ہو تم سب مرد۔ اس حویلی کے تمام مرد تو اس گاؤں کے جاہل مردوں سے بھی بدگوار ہے۔ تم اپنی زبان کو لگام دو، خبردار تم نے ایک لفظ اور بھی کہا۔ زران طیش و علم میں دھاڑا۔ ابریش کی چلتی زبان اس کی دھاڑ پر رکی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیتے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ تم مجھے یوں چیخ چلا کر خاموش نہیں کروا سکتے، تم سب جاہل ہو۔ ابریش اپنی بات پر قائم رہتے روحان سے ہوتی بولی۔ زران کو غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا، اس کی ٹون نیچی ہوئی تھی مگر وہ ابھی تک اپنی ہٹ درمی پر قائم تھی۔ اس حویلی کے مرد گنوار ہوتے تو زہلے پھپھو کے خفیہ نکاح کا پتہ چلنے پر انہیں گولیوں سے بھون ڈالتے، نہ کہ ان کا نکاح اس حویلی سے کر کے انہیں عزت و تکریم سے رخصت کرتے۔ زران نے ابریش کے قریب ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ شدید غصہ ابریش پر آیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنے اشتعال پر کنٹرول کر گیا تھا۔ کیا فائدہ ان کا نکاح کرنے کا جب پرسوں ان کو پوچھا تک نہیں کس طرح کی زندگی گزاری ہم نے امریکہ میں، تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے۔ جو زہلی پھپھو نے کیا اس کی سزا انہوں نے ہی کاٹی تھی، اس میں کوئی حصے دار نہیں بن سکتا تھا۔ جب مان یقین ٹوٹتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، دلوں پر لگے زخم ایسے نہیں مدمل ہوتے۔ زران نے کہتے اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ابریش کے سسکتے وجود کو ایک نظر دیکھا۔ اگر میں بھی اجڑ گنوار ہوتا تو جو تم نے کیا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا، تمہیں اپنی بیوی بنا کر یہاں نہ رکھتا۔ زران کی اگلی بات پر ابریش بے ناپ مچھلی کی طرح تڑپ بھی تھی۔ تم ہر بار میری یوں بےعزتی نہیں کر سکتے، مجھے یوں باتیں نہیں سنا سکتے۔ مجرم میں نہیں تم بھی تھے، تمہیں اب بھی میرے گناہ یاد آتے ہیں۔ تم جو میرے ساتھ کرے اس کا کیا؟ تم اجڑ گنوار و حویلی کا ہر مرد ہے جنہوں نے میرا نکاح تم جیسے پتھر انسان سے کروا دیا۔ سمیع اللہ خان، درید خان، اربد خان، تم سب ظالم جابر گنوار ہو۔ ابریش آگے بڑھتے زران کا گریبان تھامتے ضیا نے چیخی۔ زران ابریش کی بات پر اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ جتنی نرمی برت رہا تھا وہ اتنا سر پر چڑھی تھی۔ کیا کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ تمہیں مارتا ہوں، تمہاری گھر والوں کے سامنے بےعزتی کرتا ہوں، یا پھر تمہارے ساتھ زبردستی کرتا ہوں؟ زران نے اپنا گریبان جھٹکے سے چھڑوایا۔ تم نے مجھے ایک فرنیچر کی طرح یہاں پر رکھا ہوا ہے، جیسے نئے فرنیچر کو کمرے کی زینت بنا کر رکھا جاتا ہے۔ بس یہی مقام ہے میرا تمہاری زندگی میں۔ ابریش ہنسیاں چیخی تھی۔ یہی مقام رہے گا تمہارا؟ زران اس کے چیخنے پر بری طرح مشتعل ہوا۔ میں زران خان زادہ ہوں جسے اپنے سامنے جھکانا آسان نہیں ہے۔ یہ جو تم بند سور کر مجھے زیر کرنا چاہتی ہو، بھول جاؤ میں تمہارے قریب آؤں گا۔ زران کے طنز پر ابریش خجالت سے سرخ پڑی۔ میں تمہارے لیے بنتی سورتی نہیں سمجھے تمہارا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کمرے میں ویسے ہی رہوں گی جیسے میں رہتی ہوں۔ تمہیں پرابلم ہے، تم کمرے میں مت آیا کرو۔ اپنی مورے کی بات سنتے اپنی کزن پلوشا سے شادی کر لو، کیونکہ تم اپنی جاہل گنوار کزن کو ہی ڈیزرو کرتے ہو۔ ابریش توہین و خجالت کے احساس سے بڑھ جھلتے بولے۔ کر لوں گا پلوشا سے شادی، تم فکر نہ کرو، اور تم کمرے میں جیسے بھی حلیے میں رہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم کچھ بھی کر لو مجھے بہکا نہیں سکتی، یہ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یو آر نتھنگ ٹو می۔ زران استہزائیاں بولا۔ تم بھی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، تم ایک چھوڑ 4 شادیاں کرو، آئی ڈونٹ کیئر، میرے قریب بھی مت آنا، کبھی اتنا بھی نہیں۔ ابریش نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کا تعین کرتے
شبنبی لہجے میں کہا۔ زران اس کی بات پر اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کرتے اس کے لبوں کو سختی سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے اس کے گلابی لبوں کو اپنی شدت کا نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ ابریش نے مچلتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ زران یوں ہی اس کے لبوں سے لپٹے ہوئے اس کی کلائیاں اپنی مضبوط ہاتھ سے جکڑے اس کی کمر پر لاک کرتے اس نے اپنے لبوں کی سخت گرفت میں لیتے اس کی سانسیں قطرہ قطرہ انہیل کرنے لگا۔ ابریش اس کی بے رحم گرفت میں ساکت سی ہوئی تھی۔ زران اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے بے دردی سے بیڈ پر دھکا دیا۔ ابریش چوندے منہ گرتے زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے ہچکولے لیتے بدن کو زران نے قہر بہا نگاہوں سے گھورا تھا۔ روسٹ کس آف مائی لائف، ورسٹ کس آف مائی لائف، زران اپنے بھیگے ہونٹ رگڑتے بولا تو بیڈ پر گری۔ ابریش غصے سے سکتے اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ تمہیں میرے کزن کے ساتھ ایک کافی پینا پسند نہیں آیا، سوچو میں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ زران بیڈ پر اس کی کمر پر جھکتے اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ آئی ہیٹ یو، ابریش ہوندے منہ لیٹے چیخی۔ می ٹو مائی لیڈی لو، زران نے اسے سیدھا کرتے اس کی سرخ قنداری لبوں پر پھونک ماری۔ اب سے میں اپنے کمرے میں سوؤں گا تمہارے ساتھ اس بیڈ پر، ہوپ تم خود کو کور کر کے رکھو۔ زران ابریش کی آنکھوں میں دیکھتے سرزائیاں بولا، اگر نہیں بھی کر کے رکھو گی تمہارے ساتھ اس بیڈ پر، ہوپ تم خود کو کور کر کے رکھو، اگر نہیں بھی کر کے رکھو گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زران سے آنکھ ماری۔ ابریش نفرت سے منہ پھیر کر رہ گئی تھی۔ زران اس کے اوپر سے اٹھتا اپنی شال کندھوں پر جھٹکتا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابریش رخ پلٹے سے سکنے لگی تھی۔ زران نیچے آ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ ابریش کو ساتھ لے جانے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے جانا تھا۔ زران کا چہرہ ابھی بھی غصے سے سرخ تھا۔ اس نے کل رات صرف پلوشہ کا دل رکھنے کی خاطر اس سے کافی لی تھی، جسے اس نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا۔ کافی کی شدید طلب ہوتے ہوئے بھی اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ وہ اس کے دل میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پلوشہ کے ساتھ اس کی بچپن سے کافی بنتی تھی، ایک حد میں رہتے وہ گفتگو بھی کر لیتے تھے، مگر ابریش سے نکاح کے بعد اس نے اس سے بات بھی کرنا بند کر۔ رات وہ اس کے سامنے والے صوفے پر انگلیاں چٹکاتے کافی دیر تک بیٹھی رہی تھی، مگر اس کا سخت رویہ دیکھتے وہ بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈیرے پر چلا آیا تھا۔ ابریش نہ صرف اس پر الزام لگا رہی تھی ڈٹائی سے، اور اسے اور حویلی کے مردوں کو گالیاں بھی دے رہی تھی۔ ابریش اتنی ضدی اور خود سر ہوگی اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ کسی بھی صورت جھکنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اپنے رویے کی معذرت کرتی، الٹا ہر چیز کے لیے اسے یہ الزام دے رہی تھی۔ آسان نہیں تھا اس کے لیے ابریش سے دور رہنا، ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف تھا۔ اسفندیار خان کے سامنے یا جانا یا پھر برادری کے مردوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ابریش کا وہ جھوٹا اقرار محبت یاد آ جاتا، وہ اظہار چھوٹا تھا، مگر یہ وہ سمجھتا تھا اس حویلی کے مرد اور برادری کے لوگ تو نہیں۔ ہو سکتا ہے اسفندیار خان بھی کچھ ایسا سمجھتا ہو کہ ابریش اسے پسند کرتی ہے۔ یہ باتیں سوچتی اس کے خون میں فشار بلند ہوتے تھے۔ اس کے قریب جانے سے اس کی رگوں میں خون لاوے کی طرح ابلنے لگتا تھا۔ وہ چاہتی تو نرمی سے اپنی محبت سے اس رشتے کو آگے بڑھاتی، الٹا وہ اس سے مقابلے پر اتر آئی تھی۔ شاید ابریش کے قریب جانے سے اس کے بھڑکتے خون کو راحت مل جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہر روز اپنا غصہ اس کے وجود پر اتارتا پھرے گا۔ اسی ایک بات کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے سزا دینے کے لیے، اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کا پلوشہ سے شادی کرنے کا بالکل ارادہ نہ تھا۔ ابریش اتنی شکی ہوگی اسے اندازہ نہ تھا، یا اس کی شدید محبت ہی سوچتے ہی زران تلخی سے مسکرایا تھا۔ اسے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر رہی تھی۔ اگر وہ سچ میں اس سے محبت کرتی اسے چھوڑ بے شک دیتی، مگر کسی کی طرف کبھی نہ بڑھتی۔ زران خان زادہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ ہر بار کی طرح یہ سوچتی وہ اذیتوں کی انتہا پر تھا۔ زران ابیر کو دیکھتا اپنے اشتعال پر قابو پاتے اس کی طرف بڑھا، اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پایا تھا۔ ابیر بلو کلر کی کامدار پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ زران ابیر کے ماتھے پر بینڈیج دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ زران کی اونچی آواز پر زنان خانہ میں موجود تمام افراد ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ امینہ خانم پریشانی سے زران کی طرف بڑھی تھی۔ زنان خانے میں اس وقت کچھ عزیز و اقارب بھی بیٹھے تھے۔ ابیر کے ماتھے پر چوٹ کے نشان سے زیادہ وہ زران کے غصے سے پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں لالا، مجھے کل چکر آ گیا تھا، میں گر پڑی تھی، جس کی وجہ سے میرا ماتھا ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرا گیا۔ ابیر نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، ایسے کیسے چکر آ گیا تمہیں؟ زران نے اس کی ماتھے کی بینڈیج پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے نرمی سے استفسار کیا۔
کل فرشتے کی رخصتی پر مجھے کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ملا تو اس وجہ سے رات چکر آ گیا تھا، عبیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ خیال رکھا کرو عبیر اپنا تم، ذرا نے پریشانی سے کہتے ہوئے عبیر کے بینڈیج لگے ماتھے پر نرمی سے اپنے لب رکھے تو عبیر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ چلے مورے، اسفندیار خان اسی اثنا میں زنان خانے میں داخل ہوتے بولا۔ اسفند کا لہجہ سخت تھا، شعلہ بار نگاہوں کا ارتکاز زران خان زادہ پر تھا جو اس کی بیوی کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ سخت ناپسند تھا اسے زران کا عبیر کا بچوں کی طرح لاڈ اٹھانا، ورنہ روزینہ خانم اسفند کو دیکھتی اپنی بڑی سی چادر کو سنبھالتے اسفند کی طرف بڑھی۔ چلو ہم تیار ہیں، روزینہ خانم نے اسی چادر سے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھکتے ہوئے کہا۔ اسفندیار خان کی سر نظریں عبیر پر تھی جو اسے دیکھتے بھی بڑی ڈٹائی سے زران کے بازو کے حلقے میں کھڑی تھی۔ عبیر چلو، تمہیں الگ سے دعوت نامہ دینا پڑے گا۔ اسفند نے دانت پر دانت جمائے عبیر کو کشمکی نگاہوں سے گھورا۔ تم جاؤ، عبیر میرے ساتھ آ جائے گی، زران نے اسفند کے سر سپاٹ چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اسفند زران کی بات پر غصے سے لب بھیج گیا تھا۔ عبیر بیوی ہے میری، وہ میرے ساتھ ہی جائے گی، اس لیے یہ حق اپنی بیوی پر جتاؤں تو زیادہ اچھا نہ ہوگا، میری بیوی سے دور رہا کرو۔ اسفند نے دانت پیستے ہوئے عبیر کو بازو سے جکڑتے زران کے حصار سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ عبیر نے گہرا سانس بھرتے اسفند اور زران کے چہرے کو دیکھا جو سخت برہمی لیے ہوئے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کو سرد نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ زران اسفندیار کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھتے خاموش ہو گیا تھا۔ چادر اوڑھو، اسفندیار نے عبیر کو خشمگی نگاہوں سے گھورتے حکم دیتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چلا گیا۔ عبیر نے اپنے کندھوں پر بڑی شال اپنے سر پر اوڑھتے اپنا چہرہ چھپاتے اسفندیار خان کی تکلیف میں اس کی طرف بڑھی۔ درخشاں، زران نے بلند آواز میں درخشاں کو پکارا، وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جی لالا۔ وہ زرق برق لباس میں ملبوس تیار تھی۔ درخشاں، تم اب برج کے پاس رکو گے۔ زران کے حکم پر درخشاں کا رنگ پھیکا پڑا تھا، وہ فرشتے کے ولیمے پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ فرشتے اس کی پکی سہیلی تھی۔ زران نے درخشاں کا پھیکا چہرہ محسوس کر لیا تھا جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ اب برج کے پاس کسی کا ہونا ضروری تھا۔ ویلی میں اور بھی ملازمائیں تھیں مگر درخشاں کے علاوہ اسے کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ زران امینہ خانم پلوشہ کے ہمراہ باہر کار پورچ کی طرف بڑھا۔ امینہ خانم اور پلوشہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ زران نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ایک گاڑی سٹارٹ کی۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی آگے بڑھی تھیں۔